नाज़रीन, वेस्ट बैंक में इसराइली मेजर्स, ऑफिसर्स और कमांडर्स के मरने की इतला सामने आ रही है। इस वक्त सारी नजरें वेस्ट बैंक के ऊपर लगी हुई हैं और सारे ऑपरेशंस की जो तफसीलात हैं वो वेस्ट बैंक से आ रही हैं। सारी मीडिया की तवज्जो जो है वो इस वक्त वेस्ट बैंक बना हुआ है और जो इजराइल का प्लान था वो टोटल उनकी कैलकुलेशंस के खिलाफ चला गया है। नेतन्याहू का जो मंसूबा था वो उसके गले पड़ गया है और बहुत महंगा पड़ गया है उसको। नाज़रीन, वेस्ट बैंक से नेतन्याहू जो है वो कुछ विक्ट्री अचीव करना चाहता था, लेकिन इस तीसरे एक्टिव फ्रंट से जब इसराइलियों के फौजियों की लाशें वहां से आना शुरू हुई हैं, जब वहां से ताबूत उठना शुरू हुए हैं, तो नेतन्याहू के खिलाफ जो अंदरूनी तहरीकें थी वो और तेज हो गई हैं। अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू की जो प्राइवेट रिहाइशगाह है उसके ऊपर हमला भी किया गया है मुजाहिरीन की जानिब से, और फॉर्मर कमांडर्स और आर्मी चीफ और मोसाद के चीफ वो सामने आ रहे हैं मीडिया के ऊपर और अवाम को कह रहे हैं, यानी इसराइलियों को, कि वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट को गिराने के लिए सड़कों के ऊपर निकलें और शदीद एहतजाज करें। हर सूरत में नेतन्याहू को फारिग किया जाए। यानी गजा से इजरायली फौजियों की तबूत उठ रहे थे, पर हिजबुल्लाह के हमलों में अब वेस्ट बैंक, जिनमें मुकम्मल उनका कंट्रोल था, जहां पर नेतन्याहू एक खास पर्पस के लिए गया था, अब वहां पर उसको नाज़रीन शिकस्त होती हुई नजर आ रही है। और वहां से जो तबूत उनके इजरायली फौजियों के वापस आ रहे हैं वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यानी तीनों महाज के ऊपर इसराइल को सुबकी हो रही है। और वेस्ट बैंक वाला तो एक ऐसा महाज था जिस पर नेतन्याहू को 100% यकीन था कि यहां पर तो उसको मुकम्मल फतह ही फतह मिलेगी और वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों को जो है वो बेघर भी करेंगे, उनकी सारी ज़मीन भी छीन लेंगे और यहाँ से एक इमेज ऑफ विक्ट्री वो लेकर निकलेंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस किस हद तक तैयार बैठी हुई है, और जैसे उनको हमास के हवाले से नहीं पता था, यहाँ पर भी उनको बहुत सारे सरप्राइजेस मिले हैं। तो ये हैरान कुन है। उनके मेजर्स, ऑफिसर्स और सोल्जर्स की जब लाशें वापस जा रही हैं तो इसने इसराइल के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया है और बात इससे भी बहुत आगे बढ़ गई है। यमन ने अटैक किया है, इस बारे में आपको बताएंगे। और ईरान ने यह कहा है कि इसराइल की जानिब से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको इसराइल ने पैसे दिए हैं, उनको फंड किया है कि वो ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग ईरान के अंदर छेड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी दरमियान ईरान और जॉर्डन की भी कॉल हुई है। दीगर बहुत सारे मामलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम वेस्ट बैंक से खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो वेस्ट बैंक ही बना हुआ है। गजा से भी खबरें आना कम हो गई हैं, लेबनान से भी कम है। सबसे बड़ा जो इस वक्त महाज गर्म है और सबसे ज्यादा खबरें आ रही वेस्ट बैंक से हैं। और रेजिस्टेंस ने इस हद तक सरप्राइज कर दिया इसराइल को कि लेबनान के महाज के ऊपर जो फौजें उन्होंने तैनात कर रखी थी या मजीद वहां पर भेजने जा रहे थे, उनको भी अब वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। वेस्ट बैंक के अंदर उनको भेज दिया गया है और हालात इतने उनके हाथों से निकले हैं कि जैनन का खुद इजरायली आर्मी चीफ ने दौरा किया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा उनकी हलाकतें हो रही हैं। ये ज़रा सबसे पहले मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली सर्जेंट मेजर किल्ड ड्यूरिंग कन्फ्रंटेशन विद हमास मेंबर्स इन जैनन। हमास पूरी तरह से वेस्ट बैंक में इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है, अपने कदम जमा चुकी है और हमास ही की क़यादत में अब बाकी तंजीमें यहाँ पर रेजिस्ट कर रही हैं। ये बात जहन में रखें कि हमास और फतह फ़लस्तीनियों की दो सबसे बड़ी तंजीमें हैं और जो फतह है वो वेस्ट बैंक के अंदर, मतलब उसकी जो रूल है या जो उसका कंट्रोल वाला एरिया है वो वेस्ट बैंक है। वही फतह जिसके सरबराह महमूद अब्बास एंड फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर हैं, जबकि हमास गजा में ऑपरेट करती है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद सूरत हाल बदल गई है। फतह के ऊपर फ़लस्तीनियों ने जो उनका कॉन्फिडेंस है वो खो दिया है और अब सब जो है हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और वेस्ट बैंक में भी हमास ने कदम जमा लिए हैं। तो इजरायली सर्जेंट मेजर को मार दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त इसराइल में बहुत मातम है, बहुत चीखें हैं कि यानी वो एरिया जो उनके मुकम्मल कंट्रोल के अंदर था, वहां से उनके मेजर और ऑफिसर्स की जो ताबूत और जो लाशें हैं वो वापस आ रही हैं। ये उनके लिए किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। A first sergeant in the 906 battalion was killed and an officer was seriously injured during the Jenin operation. पहला सर्जेंट मारा गया है इस ऑपरेशन में, जिसको आज 5वां रोज है, और ऑफिसर एक जो वो सीरियसली इंजर्ड। नंबर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं और बाकी ये जो ऑफिसर सीरियसली इंजर्ड है, सारी बात ये बाद में मारा जाएगा, लेकिन तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अच्छा,
photos showing Israeli occupation soldiers transporting wounding people in Jenin camp after being ambushed by the resistance. باقاعدہ تصاویری ثبوت سامنے آ رہے ہیں جو اسرائیلی پبلک کے سامنے جا رہے ہیں, اسرائیلی سیٹلرز کے سامنے جا رہے ہیں, اور شدید وہاں پر ایک پینک والی صورتحال ہے کہ اسرائیلی جو ہیں, اسرائیلی فوج وہ اپنے سولجرز کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہے, جو مردہ ہیں, جو زخمی ہیں. یہ باقاعدہ تصاویری ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں. القدس بریگیڈ اور جینن بٹالین یہ بتا رہے ہیں, وی ان کوپریشن ود القسام بریگیڈ ambushed an Israeli infantry force after it advanced the Marj axis where we use appropriate weapons which led to its member being killed and wounded. تو ریزسٹنس جو ہے وہ جینن میں بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے, باقی شہروں میں بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے, لیکن اسرائیل کا سب سے جو زیادہ فوکس ہے وہ اس وقت جینن کے اوپر ہے. اور جینن کی آپ کو تاریخ بھی پتا ہے کہ ریزسٹنس کے حوالے سے سب سے بڑا گڑھ جینن رہا ہے, اور آج بھی وہاں پر سب سے زیادہ لڑائی جاری ہے. اس کے علاوہ ہیبرون کا محاصرہ بھی انہوں نے کر رکھا ہے, طوبس اور تلکرام, باقی شہروں میں بھی لڑائی جاری ہے. لیکن ہر شہر کے اندر ریزسٹنس اپنے قدم جما چکی ہے, یونٹس ڈیوائیڈڈ ہیں مختلف شہروں کے اندر, اور وہاں پر ریزسٹ کر رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر گھات لگا کر جہاں جہاں پر اسرائیلی فوج آ رہی ہے ان کا سامنا کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, زخمی کیا جا رہا ہے. پھر مزید جو ویپنز ہیں جیسے RPGs مختلف شہروں میں پہنچائے جا رہے ہیں جو اس جنگ کے پوری طرح سے ڈائنامکس بدل کے رکھ دیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ پروگریس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم جو پروگریس ہوئی ہے, جو خبر ہے, مطلب غیر معمولی خبر ہے, کہ جو نارتھ کی طرف انہوں نے فوجیں بھیجنی تھی یا بھیج رکھی تھی ان کو وہاں سے بلا کر ویسٹ بینک میں ڈپلائی کر دیا ہے. The forces deployed in the West Bank come at the expense of a plan to transfer forces to the north. جو پلان بنایا گیا تھا کہ اتنے ہزاروں کی فوج ہے وہ لیبنان بارڈر کی طرف بھیجنی ہے, اب وہ پلان کینسل کر کے وہ فوج ہے وہ ویسٹ بینک کی طرف بھیجی جا رہی ہے اور بھیج دی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے سے ایک مکمل ویسٹ بینک کا کنٹرول, پھر مزید ہزاروں فوج بھیجنا, اور اس کے اوپر وہ ہزاروں فوج جو نارتھ میں جانی تھی وہ بھی ویسٹ بینک کی طرف بھیج دی ہے. تو اس کا مطلب ان کو سبکی ہوئی ہے, ان کی کیلکولیشنز الٹی گئی ہیں, تو انہوں نے وہ نارتھ والی فوج ہٹا کر بھی ویسٹ بینک کے اندر بھیج دی ہے. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتے, کنٹرول میں ہوتے معاملات, تو وہ لیبنان والی فوجیں یہاں پر کیوں بھیجتے. اور اسی لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی لیے اس وقت حزب اللہ پلان کر رہی ہے کہ وہ وہاں سے کچھ بہت بڑا آپریشن کرے. دیکھیں نا, ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی فوج ہزاروں کی تعداد میں انگیج ہو گئی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ویسٹ بینک کے اندر انگیج ہے, اور لیبنان بارڈر سے نکال کر فوج اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک میں بھیج رہا ہے. تو اس وقت حزب اللہ کے پاس آئیڈیل موقع ہے کہ وہ وہاں سے گھس کر کوئی آپریشن کرے, اور جس کا ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھ چکے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کی جانب سے باقاعدہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت حزب اللہ کے جنگجو گھس سکتے ہیں. تو ان کے گھسنے کے پیچھے یہ بیسیکلی وجہ ہے, یہ لاجک ہے, اور یہ سینیریو ہے جو آئیڈیل سینیریو ہے کہ اس طرح اسرائیلی فوج ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے. تو ویسٹ بینک کی اور غزہ کی مدد کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اب وہاں سے جنگجو گھسے اور کوئی بڑا آپریشن جو ہے وہ کرے, کیونکہ فوج ان کی ڈیوائیڈڈ ہے, اور حزب اللہ نے جو بہت سارے ایریاز ہیں ان کو ایویکویٹ کیا, 3 لاکھ اسرائیلیوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا ہے. تو اس کا بھی اب اسرائیل کو خوف ہے, یعنی ویسٹ بینک سے ابھی وہ نکل بھی نہیں سکتا, یعنی گھسا ہے تو اب نکلے کیسے. تو اس لیے حزب اللہ یہ پلان کر رہی ہے کہ اب انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اچھا, اسی درمیان اسرائیلی آرمی چیف نے جینن کا دورہ کیا ہے. جینن کا خود اسرائیلی آرمی چیف نے دورہ کیا ہے کیونکہ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, مطلب غیر معمولی ہے. اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں ویسٹ بینک سے جانا, غزہ سے جانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ویسٹ بینک تو وہ ٹیریٹری ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے, غزہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, وہاں سے فوجیوں کی لاشیں واپس آنا ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن یہ تو ایک مطلب بہت اگلے لیول کا امپیکٹ ہے جو ویسٹ بینک سے کریٹ ہو رہا ہے, اس لیے دوڑیں لگی ہیں. خود آرمی چیف وہاں پر گیا ہے, اور ابھی نتنیاہو کے گھر کے اوپر مظاہرین نے حملہ کیا ہے, اور جو فارمر کمانڈرز ہیں, چیفز ہیں, وہ سامنے کھل کر آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نتنیاہو کے خلاف جو ہے وہ ایسے بڑے لیول کے اوپر مظاہرے کیے جائیں کہ نتنیاہو کو فی الفور فارغ کیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو رہا ہے. یہ اسرائیل کو مکمل غرق کرنے کے مترادف پالیسیز کو آگے بڑھا رہا ہے. اب دیکھیں نا, 3 اطراف سے اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو ایک آلریڈی جو پینک تھا اس میں تو اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. ویسٹ بینک کے اندر تو اسرائیلی خود رہتے ہیں, اگر یہاں بھی اب ان کی فوج محفوظ نہیں ہے, اگر ویسٹ بینک کے اندر بھی اسرائیلی فوج محفوظ نہیں ہے, تو پھر وہ پینک تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یعنی تمام اطراف سے اسرائیل گھر گیا ہے, تمام اطراف سے جو محاذ ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں, فل سکیل لیول کے اوپر معاملات چلے گئے ہیں. تو اسی لیے اس موو نے, جس کو نتنیاہو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا تھا, وہ اس کے بہت خلاف گئی ہے. اس میں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں
کہ سیٹلرز اٹیک کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں، روڈز تباہ کیے جا رہے ہیں، وہ پروسیس اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ جاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اچیومنٹ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ نتن یاہو کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس طرح یہ معاملات چلے گئے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ابھی دو سٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں، ایک تو اسلحہ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ اوہد براک ان این انٹرویو وتھ چینل 13، یہ اسرائیل فارمر پرائم منسٹر، دا اسرائیلی آرمیز ویئر ہاؤس آر ناٹ کرنٹلی فل انف ٹو الاؤ فار اے کمپریہنسو وار۔ ہمارے تو آرسنل میں اتنا اسلحہ ہی نہیں ہے کہ ہم کمپریہنسو وار میں جائیں جو نتن یاہو چھیڑ رہا ہے۔ فارمر موساد چیف کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، موساد کا چیف۔ Every Israeli must go out and demonstrate against this scandalous situation۔ ہر اسرائیلی کو باہر نکلنا چاہیے اور نتن یاہو کے خلاف جا کر مظاہرہ کرے، اور اتنے میسو لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہونے چاہیے کہ نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ فی الفور گرا دی جائے، کیونکہ یہ پورے اسرائیل کے لیے اس وقت نقصان کا باعث بن چکا ہے۔ تو یہ اس وقت کے ویسٹ بینک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں، جس میں ریزسٹنس نتن یاہو کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ویسٹ بینک کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، جہاں پر ریزسٹنس نے ٹوٹلی ان کو سرپرائز کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ مزید تھوڑا سا 2-3 دن انتظار کریں کہ جو ماڈرن مزید ویپن ابھی ویسٹ بینک کے اندر پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ اچھا، اب میں تازہ ترین جو خبریں حزب اللہ کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حزب اللہ کے حملے اسی طرح سے جاری ہیں۔ جو سٹی ہے ایکر، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، رپورٹس آف پروجیکٹائلز فالنگ ان دا ایکر، بہت سارے کوئی میزائل ڈرونز وغیرہ وہاں پر آ کر ٹکرائے ہیں۔ حزب اللہ بتا رہی ہے وی کیریڈ آؤٹ این ایئر اٹیک ود اے اسکواڈرن آف سوسائڈ ڈرونز آن دا ہیڈ کوارٹر آف دا اسرائیلی الساحل بٹالین ان دا بیت ہلیل بیرکس اینڈ وی ور ایبل ٹو ہٹ اٹ۔ جو دو بہت بڑے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ حزب اللہ نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ ایجپٹ سے بیان سامنے آ رہا ہے وی وارن آف دا ڈینجر آف the aggression on Gaza on the security and stability of the region۔ تو پورے ریجن کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی تباہ ہونے جا رہی ہے، یہ ایجپٹ کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے غیر معمولی خبر سامنے آئی ہے، ان کا غیر معمولی بیان سامنے آیا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کاروائیاں کرتے ہیں ان کو فنڈ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ وہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ایران کے اندر ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ جو سستان والا صوبہ ہے جو سرحد لگتی ہے پاکستان کے ساتھ بھی، اس صوبے میں اس سے پہلے بھی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، تو وہاں پر کچھ گروپس ابھی بھی آپریٹ کرتے ہیں جن کو اسرائیل فنڈ کرتا ہے۔ تو اب ان کو آرڈر کیا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ وہ ایران کے اوپر اپنی کاروائیاں بڑھائیں۔ یہ فارس نیوز کوٹ کر رہا ہے، The Zionist entity has once again communicated with terrorist groups in the southeast Iran to destabilize our security۔ اب یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ اگر ایران کے اندر یہ کاروائیاں شروع ہوتی ہیں، اور ایران، آپ کو یاد ہوگا جنازے کے اندر جب اپریل میں وہ معاملہ ہوا تھا، جو کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا، پھر ان کی جو نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، اس جنازے کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو اس کا الزام اسرائیل کے اوپر لگا تھا۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینوس ایک منظم ہمارے اوپر حملوں کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ایران اور جارڈن کے درمیان اہم ترین کال ہوئی ہے۔ جارڈن کے تعلقات بھی کافی خراب ایران سے جیسے باقی ملکوں کے ساتھ۔ تو اس میں آپ دیکھیے، اسرائیل پرائمری سورس آف ریجنل کانفلکٹ، تہران ٹیلز امن کہ ریجن میں جو سب سے بڑی تباہی کا ذمہ دار ہے وہ اسرائیل ہے، یہی جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے ریجن کو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر چلیں اور اسلامی دنیا کا جو اتحاد ہے، عرب دنیا کا جو اتحاد ہے، اس کو آگے جو ہے وہ بڑھائیں۔ عرب اور پرشین جو اتحاد ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ ایران کے نئے وزیر خارجہ، وہ ہر ملک کے ساتھ ان کا رابطہ ہو رہا ہے۔ ابھی جب انہوں نے چارج سنبھالا تو وہ ایک ملک کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ہر ملک کو وہ یہی میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، اس وقت ضرورت ہے اسلامی اتحاد کی۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے فلسطین کا تنازع حل کرنا ہے اور جیتنا ہے، اور اگر اسلامی دنیا نے دوبارہ سے رائز کرنا ہے، تو یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ہم آپس میں ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ کیونکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے اسلامی دنیا کا زوال عروج میں بدل سکتا ہے، کیسے فلسطین کی آزادی ہو سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اب ہم جو ہے وہ متحد ہو جائیں۔ یہ ایران کی جانب سے غیر معمولی اور بہت پازیٹیو میسج جو ہے وہ ایک ملک کو کنوے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہیں پر شام اور ترکی کے حوالے سے بھی بہت پروگریس ہو رہی ہے، بڑی اچھی پروگریس ہو رہی ہے۔ ترکی کا بیان سامنے آیا، ترکی کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے اٹ از ان دا انٹرسٹ آف ترکی اینڈ سیریا ٹو اینڈ دا کانفلکٹ انوائرمنٹ ایز سون ایز پاسبل اینڈ ریٹرن ٹو دا نارمل ریلیشنز۔ یہ دونوں ملکوں کے مفاد کے اندر ہے
کہ جلد از جلد ہم اپنے کانفلکٹ کو ختم کریں اور نارمل ریلیشنز کی طرف آئیں. بشار الاسد ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آن دا نیڈ ٹو نارملائز ریلیشن بٹوین ٹرکی اینڈ سیریا آر ویری پازیٹیو. جو بشار الاسد نے ترکی کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو رشیا اور چائنا کا جو کلیدی کردار ہے مسلم دنیا کے لیے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. بحرین کی صلح ایران سے کس نے کروائی؟ رشیا نے کروائی. اور ایران کی سعودی عرب کے ساتھ صلح کس نے کروائی؟ چین نے کروائی. اور فلسطینی تنظیموں کی آپس میں صلح کس نے کروائی؟ رشیا چائنا دونوں نے کروائی. ترکی سیریا کی صلح کون کروا رہا ہے؟ رشیا کروا رہا ہے. تو اسلامی دنیا کو قریب لانے میں یہ دونوں ملک جو ہیں وہ بہت غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا یہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوگا. جو کلیش آف سویلائزیشنز جو تاریخ کی سب سے مشہور زمانہ کتاب ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا. یہ 90s کی کتاب ہے، پچھلی سینچری کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کل کو جو بلاک بنے گا ویسٹرن نیشنز کے خلاف وہ چائنا، رشیا اور اسلامک ورلڈ کا ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہ پیشن گوئی ان کی ٹھیک ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اسلامک دنیا پلس چائنا پلس رشیا جو ہے یہ ایک نئے گلوبل آرڈر کے لیے اتحاد بنا رہے ہیں. چائنا اور رشیا اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں، اگر اسلامی دنیا کے آپس میں تعلقات بہتر نہ ہوئے تو پھر وہ ورلڈ آرڈر کو نہیں بدل سکیں گے. کیونکہ دیکھیں نا ان کے ساتھ اتحاد کے لیے کون ہے؟ اسلامی دنیا کو اگر وہ ساتھ نہیں ملاتے تو وہ گلوبل آرڈر میں چینج نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ غیر معمولی ہے. اچھا، اسی درمیان ایک بہت اہم ترین انکشاف ہوا ہے. برطانیہ کے یہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ فلسطین اور لیبنن کے اوپر جو ویپن استعمال کر رہا ہے اسرائیل اس میں یورینیم استعمال ہو رہی ہے. یعنی وہ لو انٹینسٹی والے نیوکلیر ویپنز ہیں جو اس وقت اسرائیل استعمال کر رہا ہے. یہ بہت سنگین بات ہے. ایویڈنس فار دا یوز بائی اسرائیل آف نیوٹرون یورینیم وار ہیڈ ان پیلسٹائن اینڈ لیبنن. یہ کرس بسبی یہ جو ہے نا نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں برطانیہ کے. آپ اس خبر کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت غیر معمولی، بہت سنگین خبر ہے. دنیا کو اس کا ایکشن لینا چاہیے کہ یورینیم استعمال ہو رہا ہے، نیوکلیر استعمال ہو رہا ہے جو اسرائیل ویپن استعمال کر رہا ہے لیبنن کے اندر اور غزہ کے اندر. تو مطلب نیوکلیر استعمال کر رہا ہے، اس سے کوئی خطرناک بات ہو نہیں سکتی. تو دنیا کو اس کے اوپر فی الفور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. یمن کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ایک اور جہاز کو یمن کی جانب سے تباہ کیا گیا ہے. یمنی فورسز کیریڈ آؤٹ اے ملٹری آپریشن ٹارگیٹنگ دا گوروٹون شپ ان دا گلف آف عدن. ایک اور جہاز کو یمن کی جانب سے تباہ کیا گیا ہے. اسی درمیان ناظرین چائنا اور فلپائن کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں. اس وقت چائنا اور فلپائن جو ہے وہ بہت ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں اور پھڈا جو ہے وہ بن رہا ہے. دو واقعات ہوئے. پہلا واقعہ تو ناظرین یہ ہوا ہے کہ چائنا کی جو وار شپ ہے اس نے آ کر 3 مرتبہ ٹکر ماری ہے جان بوجھ کر جو فلپائن کی جو وہاں پر جہاز گھوم رہے تھے. اصل میں جو ساؤتھ چائنا سی ہے نا، یعنی فلپائن ہے، پھر چائنا اور درمیان میں جو سمندر ہے ساؤتھ چائنا سی، اس کے اوپر پھڈا ہے. اس کے اوپر آرٹیفیشل جزیرے بنا کر چائنا نے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیا. اب وہاں پر جو بھی اگر امریکی جہاز بھی جاتا ہے، اگر وہ فضا میں سے بھی گزرتا ہے تو چائنا اس کو وارن کرتا ہے. اور فلپائن جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ زیادہ وارن کرتا ہے. اور چائنا مطلب ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ان کو شو کروانا کہ بھائی اب یہاں کے مالک ہم ہیں. تو چائنا اس طرح سے فلپائن وہ کر رہا ہے کیونکہ فلپائن امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا دنیا کی ایک ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے جو چائنا کے جہاز نے آ کر ٹکر ماری ہے جان بوجھ کر. یہ جیسچر جو ہوتے ہیں نا ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے اگر آپ ملٹری ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک جو چائنیز سب میرین ہے وہ صرف امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ ظاہر ہو گئی تھی. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. وہ صرف امریکی وہ ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ آ کر ظاہر ہوئی تھی اور پھر سمندر میں دوبارہ غائب ہو گئی. صرف اس ایک جیسچر نے اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف اس ایک جیسچر سے انہوں نے اتنا بڑا چائنا نے میسج دیا تھا کہ تمہارے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور نہیں ہے، ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا عالمی طاقتوں کی یہ چھوٹے چھوٹے جو جیسچرز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے بہت بڑے معنی ہوتے ہیں. تو یہ آ کر باقاعدہ جہاز کی ٹکر مارنا اس کی بہرحال اہمیت ہے. دوسرا ان کا بیان دیکھیے. چائنا ارجز فلپائن ٹو کوئکلی وڈرا یو ایس ٹائفون میزائل سسٹم. چائنا نے فلپائن کو کہا ہے کہ جو امریکی میزائل سسٹم ہے وہ وہاں سے نکالے اور واپس کرے، مطلب اس کو نا جو امریکہ نے ڈپلائی کیا اس کو وڈرا کیا جائے اور کوئکلی جو ہے وہ وڈرا کیا جائے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ لائن اگر آپ دیکھیں، امپورٹنٹ ورڈ چائنا ارج، یعنی انہوں نے ارج کا لفظ استعمال کیا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نا کہ چائنا کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ
اور ایک ایک ایکشن یہ معنی رکھتا ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. یہاں پر وارن بھی استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے وارن کا استعمال نہیں کیا, انہوں نے ارج کا لفظ استعمال کیا ہے. ارج کا جو لفظ ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی کہ سافٹ ورڈ ہے, یہ اتنا سخت ورڈ نہیں ہے. اب آپ نے یہ والی بات نوٹ رکھنی ہے, اور اگلے 5 دنوں میں, 10 دنوں میں, 15 میں یا 1 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ چائنا جو اگلی سٹیٹمنٹ جاری کرے گا اس میں وارن کا لفظ ہوگا, اس میں سخت ترین لفظ استعمال کیا جائے, وارننگ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. آج وہ ارج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم بس کہتے ہیں, ہم بس کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وڈرا کر لیں تو اچھی بات ہے. اگلی باری خبردار کیا, وارننگ باقاعدہ, مطلب سب سے جو ہارڈ ورڈ ہوتا ہے ڈپلومیسی میں وارن کرنا, تو وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ معاملات جو ہے نا اس طرح سے, مطلب چائنا اور فلپائن کافی پھڈا وہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر چائنا تائیوان تو ایک ہے ہی ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.